बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम जादू और जिन्नात के साथ आपका मेज़बान एजाज अहमद हाजिर खिदमत है। मेरा नाम लिया जादू और जिन्नात, और आप सुनने वालों के अज़हान में मुख्तलिफ चीज़ें फ़ौरन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये अजीब सुपर कंप्यूटर बनाया है, हम एक लम्हे के 1000वें हिस्से में न जाने कितना कुछ सोच लेते हैं। जादू क्या है और ये जिन्नात क्या है? ये सवाल शायद तब से है जब से इंसान है। हम सोचते हैं, हर ज़माने के इंसान ने जो बुनियादी सवालात सोचे उनमें से ये एक सवाल है, इस मखलूक के बारे में जानना। और ये जो जादुई कमालात हैं और उसके जो असरात हैं, ये भी शुरू से इंसान का इन मसाइल के साथ वास्ता रहा है। हर ज़माने के इंसान ने सोचा और अपनी अक्ल के मुताबिक, इस्तेदाद ज़हनी के मुताबिक इनके जवाबात ढूंढने की कोशिश की है। आज भी ये सवालात इंसान और इंसानियत के पेश नज़र है। हमारे मुख्तलिफ दोस्त इस पर बात करते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर मजालिस में ये चीज़ें डिस्कस होती हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि अपनी ज़ाती राय के साथ साथ उस सोर्स ऑफ नॉलेज से रुजू किया जाए जो ऑथेंटिक है। मुराद कुरान मजीद है और कुरान नातिक मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हम ये जानते हैं कि तिबयान लिकुल्लि शाइन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि मेरी किताब में हर चीज़ की मबादियात हमने बयान कर दी हैं, इंसान को मुकम्मल रहनुमाई और कामिल हिदायत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद मसूद की सूरत में दे दी है, तो फिर हमारा फ़र्ज़ है कि हम इन सवालात के जवाबात भी इसी चराग की रोशनी से हासिल करने की कोशिश करें। मांगते फिरते हैं अगयार से मट्टी के चराग, अपने खुर्शीद पे फैला दिए साए हमने, इसके मिस्दाक हम इधर उधर से मालूमात इकट्ठी करते हैं। और इल्म के नाम पर हमने देखा खुराफात जमा की जाती हैं और बाज़ुकात रहनुमाई के नाम पर रहबर रहजनी का काम करते हैं। ये दुरुस्त रवैया नहीं है। हमें सोचना है। मैं मुखातिब हूँ अपने उन संजीदा दोस्तों से, ख़वातीन व हज़रात से जो हक़ाइक़ की तह तक पहुँचना चाहते हैं, जो हकीकत तक रसाई हासिल करना चाहते हैं। हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए हम हर हफ्ते इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप तक इन मौज़ूआत के हवाले से इसलिए रहनुमाई फराहम करेंगे कि बहुत सी ज़िंदगियाँ बचाई जा सकें। मसाइल जो समाजी हैं और मुख्तलिफ अमलियात के नाम पर जो लोगों की जेब पर डाके डाले जाते हैं, और मैंने पहले अर्ज़ किया कि रहबरी के नाम पर रहज़नी की जाती है, उसको मुमय्यज़ किया जा सके। हक़ और बातिल को खलत मलत नहीं होना चाहिए। हुक्म ये है वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल, हमें अलग अलग देखना चीज़ों को। और इसके लिए हमारे साथ यहाँ पर हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाया करेंगे बहुत ऐसे लोग कि जो अहले इल्म हैं, और सिर्फ़ अहले इल्म नहीं, जिन्हें अल्लाह ताला ने अमल की सलाहियत और क़ुव्वत से भी नवाजा होगा। आज इस सिलसिले की हमारी ये पहली नशस्त है, और मैं समझता हूँ कि मैं आपसे मुखातिब हूँ उन लोगों से जो हक़ाइक़ तक पहुँचना चाहते हैं। आप आज की सारी गुफ्तगू में हमारे साथ रहेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हर प्रोग्राम कबूल आम हासिल करेगा और पैगाम का ये पैगाम हर ख़ास व आम तक पहुँचेगा। आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मेरी दानी समत। मैं अपने मेहमानों का तारुफ़ आपकी खिदमत पेश करता हूँ। मोहतरम मोहम्मद इकबाल सल्फ़ी साहब। सल्फ़ी साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। आप 30 साल से इस मैदान में मौजूद हैं, और मैं सुन रहा था आपकी बातें, और हम तो आपकी मोहब्बत के असीर हैं। अब मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है मोहतरम जनाब मसूद अहमद ज़ुबैरी साहब। आप माहिर नफ्सियात हैं, और आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए हमारे आज के प्रोग्राम में। बिला तवक्कुफ़ सल्फ़ी साहब, मैं चाहता हूँ कि हम शुरू करें कि सबसे पहले ये फरमाइए कि जादू है क्या और इसकी हकीकत क्या है? औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्ख़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एजाज़ साहब, अल्लाह आपको सलामत रखे। आपने ये जो मौजू है, ये इस वक्त ज़रूरत है हर जगह, हर मज़हब के अंदर जी, हर कौम के अंदर जी, जादू 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 हर तरफ लगा हुआ है, लेकिन उसका हल वहाँ से लिया जा रहा है जो हल नहीं, सही, बल्कि गुमराही है। जी, इस्लाम कहता है अस्लिम तस्लिम, जो इस्लाम में आ गया वो सलामती में आ गया।
تو پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کو اتارا، جی آپ کی احادیث مبارکہ بھی اور قرآن بھی ان چیزوں سے انتہائی درجے ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، بے شک جی، کیونکہ اللہ اپنی کلام کے بارے میں آسانی کے لفظ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ۔ بے شک تو اس کو علماء سو نے اتنا مشکل اس کو دور کر دیا کہ اس کو کہتے ہیں اس کو سیکھنے کے لیے تو آپ کو کئی علوم سیکھنے پڑیں گے، جی تاکہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ آسان ہے جی، اور میں کہوں یہ مشکل ہے، تو پھر بات تو بنتی نہیں، بنتی نہیں بات ہے۔ بنتی نہیں، اب کیونکہ ہمارا موضوع جادو ہے جی تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن جادو کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ جی، ارشاد فرمائیں۔ سورہ بقرہ کی 102 نمبر آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ جی وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ سبحان اللہ، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِبَيْنِ الْمَرِّ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اب یہ قرآن جادو کہہ رہا ہے کہ جادو آیا، دو فرشتے ہاروت و ماروت لے کر آئے بابل شہر میں، پھر وہ سکھانے سے پہلے سیکھنے والوں کو کہتے ہیں کہ مت سیکھو، یہ کفر ہے، یہ فتنہ ہے تمہارے یہ لیے، فتنہ ہے تمہارے لیے۔ آزمائش ہے اس میں، پھر اس کی یہاں تک اس کے اثرات ہیں کہ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِبَيْنِ الْمَرِّ وَزَوْجِهِ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جادو کرتے ہیں شیاطین، جی جیسے ہی شیطان کا نام لیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ابلیس کا آ یعنی جاتا پہلی بات تو یہ قرآن مجید سے ثابت ہوگی کہ جادو حقیقت ہے، ہے، حقیقت ہے اور اس کے وجود اثرات رکھتا ہے اور اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ بھی ہوتے ہیں۔ جی اب ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہے، جی کون سی قوت ہے، کیونکہ ہر فعل کے پیچھے فاعل ہے، جی، کوئی قوت متحرکہ ہے تو حرکت جو حرکت آگے ہو رہی ہے، جی جس سے آنکھیں بھی دھوکہ کھا رہی ہیں، جسم پر بھی اثرات ہو رہے ہیں، اللہ کے میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کی۔ ہاں، ایسا مضبوط تعلق ہے، جی، لیکن اللہ یہاں پر فرماتے ہیں کہ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِبَيْنِ الْمَرِّ وَزَوْجِهِ۔ جی یہ شیاطین، اب شیطان سے مراد کیا ہے؟ شیطان انسان اور شیطان جن، انسان اور جن۔ جی، اب پہلے تو الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس والناس، دونوں آگے، دونوں آگے۔ جی اب یہاں پر بھی کیونکہ شیطان کوئی مخلوق نہیں ہے، جی شیطان ایک جبلت ہے جو انسانوں میں بھی پائی جاتی ہے، جنوں میں بھی پائی جاتی ہے، شیطانیت جو ہے ایک رویے کا نام ایک ہے۔ رویے کا نام ہے۔ جی اور شیطان، ہم نے ایک مخلوق علیحدہ بنا لی اس کو، اللہ نے 3 مخلوقوں کو پیدا کیا ہے۔ میں تھوڑی سی اس لیے تمہید باندھ رہا ہوں تاکہ بات آگے جو چلے کچھ سمجھنے میں ہمیں نہیں، بسم اللہ آسانی یہ ہو۔ بنیادی بات ہے نا۔ اب اللہ نے 3 مخلوقات کو پیدا کیا، ایک ہے فرشتے جن کو نور سے پیدا کیا، جی دوسرا ہے جن کو آگ سے پیدا کیا، تیسری مخلوق ہے انسان جس کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ اب ان تینوں میں سے 2 مکلف ہیں اللہ کے احکامات کی، جی، جن سے جنت دوزخ کا حساب ہونا ہے، حساب ہونا ہے، جو وہ آزمائش جن کے اور لیے۔ انسان ہے۔ جی ٹھیک، اب جنوں میں بھی نیک ہیں، جی کیونکہ اتنے نیک کہ ان کی بات کو میرا رب قرآن میں نقل فرماتا ہے، جو وجہ جا کر کہتے ہیں یا قومنا اجیب داعی اللہ آپ نے وآمنوا سنی بہ یہ یغفر بات، لکم۔ ٹھیک ہے، یہ جنوں کی بات ہے، میرے اللہ نے کی۔ اب کچھ تو لوگ ایسے ہیں کہ جو مطلق اس چیز کا انکار کر دیتے ہیں جی بغیر دلیل کے، دلیل نہیں ہے، جبکہ دلیل یہ کہتی ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ کسی چیز کو بھی اگر آپ نے رد کرنا ہے تو آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے، قبول کے لیے بھی دلیل ہو، دلیل ہو، رد کے لیے کے بھی لیے دلیل ہو۔ جی ٹھیک، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں شرک و بدعت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ پاک مچھر مکھی کی مثال دیتے ہیں، دلیل ہے۔ دلیل ہے۔ اسی طرح جادو ایک حقیقت ہے، کب سے ہے؟ مختلف اقوال ہیں، قوموں میں ہے، یہودیت عیسائیت میں ہیں، ان کے بڑے راہبوں نے جب دیکھا کہ اس کی بہت زیادہ اثرات ہیں، انہوں نے اس پر تحقیقات کی، کتابوں میں سب موجود ہے، جی انہوں نے اس کو مذہب سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی، یہودیت نے، عیسائیت نے،
اسلام کے اندر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر یہ اثرات ہوئے. جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث ہے. جی جی اب عقل مانے یا نہ مانے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیل بن عاصم کی بیوی بچیوں نے جی جی آپ پر جادو کیا. عقل کا تصور تو یعنی معاملہ ڈاکٹر صاحب یہ ہے نا کہ ایک سلسلہ ہے, جاری ہے, ارتقا ہے. آج سے 200 سال پہلے عقل جس بات کو تسلیم نہیں کرتی تھی آج ان چیزوں کو مانتی. آج جن چیزوں کو نہیں مانتی حساب کا کلیہ نا جی, کہ آج نہیں مانتی تو 200 سال کے بعد یا ممکن اس سے پہلے ان چیزوں کو اقرار کر لے. تو آپ وہ سارا علم کچھ مغرب سے بھی اور کچھ چیزیں اس طرح کی سائنس تو نہیں تسلیم کرتی. دیکھیں جیسے بھی انہوں نے بات کی کہ جادو اور جنات, جی ذرا ان کی حقیقت ایک مسلمہ حقیقت ہے. جی ایز اے مسلم ہمیں پتہ ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ذکر فرمایا ہے جی کہ جنات اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. جی ٹھیک ہے, تو ذرا اسی سے آگے جب ہم اس چیز میں بلیو کرتے ہیں کہ یہ چیزیں موجود ہیں, لیکن جب ہم ایز اے نفسیات کی بات کرتے ہیں اس میں یہ ہے کہ 99% تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بیماری ہیں یہ جسمانی عوارض کی وجہ سے ہوتی ہیں یا اس کی معاشرتی مسائل کی وجہ سے ہوتی ہیں. اگر ہم جسمانی عوارض کی بات کریں تو اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کے اندر جو مختلف ہارمونل یا ٹرانسمیٹرز ان بیلنس ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے زیادتی یا کمی کی وجہ سے بعض اوقات جو جسمانی عوارض ہیں یا نفسیاتی مسائل ہیں ان کو جادو سمجھ لیا جاتا ہے جی ایسے ہمارے ہاں, حالانکہ وہ جادو نہیں ہوتے. بیسیکلی یہ ہارمونل جس میں بات کر رہا تھا, ہارمونل یا نیورو ٹرانسمیٹر کی زیادتی کی وجہ سے جب انسان ان بیلنس ہو جاتا ہے تو جس کی وجہ سے انسان بہت زیادہ ہائپر ہو جاتا ہے یا ہیلوسینیشن ڈیلوژن کا شکار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اگر ان میں کمی واقع ہو جائے تو اس کی وجہ سے انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ وہ سوئسائڈ کی طرف بھی جا سکتا ہے, خاموش بیٹھا رہتا ہے, جبکہ اس کی دلچسپیاں کم ہو جاتی ہیں لوگوں کے ساتھ. لوگ سمجھتے اس پر آسیب آ گیا ہے. یہ اس کا جسمانی ایک پہلو ہے جس کے میں نے ذکر کیا. اگر اس کو ہم معاشرے کی طرف لے کے چلیں تو اس کے ایک ڈیفرنٹ پہلو ہے کہ مطلب انسان کو جب آپ سمجھتے ہیں کہ انجسٹس ہے معاشرے کے اندر, اس کو انصاف نہیں مل رہا, ناہمواری ہیں ان کی وجہ سے, تو اس کے علاوہ بے روزگاری ہے, تو تشدد ہے, تو اس طرح کے مسائل کی وجہ سے انسان مطلب ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور انسان سمجھتا ہے شاید میرے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے یا جنات کا سایہ ہو گیا ہے. بیسیکلی وہ نفسیاتی مسائل ہیں جن کا ٹریٹمنٹ بھی نفسیاتی طریقہ ہی سے ہونا چاہیے اور اس طرح کیا جاتا ہے. لیکن وہ بعض اوقات لوگ پھر وہاں پہنچ جاتے ہیں نا جی کہ جو ایسی بند گلیاں ہیں جہاں زندگی کا راستہ نہیں ہے. یہ مسئلہ یہ ہمارے انڈو پاک کا مسئلہ ہے یہاں پہ, کیونکہ اتنی ایجوکیشن نہیں ہے تو لوگ اپنے مسئلے کے حل کے لیے مختلف لوگوں کے پاس جاتے ہیں. یہ لوگ ایزیلی اویلیبل ہیں تو لوگ ان کے پاس چلے جاتے ہیں. غرض مند تو دیوانہ ہوتا ہے نا, وہ جائے گا جہاں سے اس کو پتہ چلے گا علاج کرے. اب کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں میں اویئرنیس بھی پیدا ہوتی جا رہی ہے, لوگ سمجھتے ہیں نہیں یار یہ نفسیاتی مسائل ہیں یا یہ ہمارا مسئلہ سائیکیٹرسٹ کا ہے, ہمیں اس کے پاس جانا چاہیے. اب لوگ جاتے بھی ہیں لیکن ابھی اتنی ریشو نہیں ہے جتنا جانا چاہیے. ابھی بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو موجود ہیں اور بہت سارے گھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے برباد ہوتے ہیں لوگ جو ہیں وہ اس میں, اور مالیات بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سماجیات بھی متاثر ہوتی ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم یہ تو کہتے ہیں کہ جادو چونکہ موجود تو ہے, یعنی کچھ واقعات کچھ کیسز ایسے آتے ہیں کہ جن پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ یہ نفسیاتی مسائل نہیں ہیں. وہ تو پھر ان کے سلسلے میں پھر کیا کرتے ہیں؟ اصل میں دیکھیں یہ جو میں نے دو چیز ذکر کی ہیں, جیسے معاشرتی میں نے مسائل کی بات کی ہے, یہ بعض کا اتنی ہیوی ہو جاتی ہے انسان کے اوپر کہ انسان سمجھتا ہے شاید میرے پہ کسی نے سایہ کر دیا ہے, یہ جن کا سایہ ہو گیا ہے, میرا کاروبار نہیں چل رہا, حالانکہ ایسی وجہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, بیسیکلی اس کا جو بلیو ہے, جو جیسے ہم کہتے ہیں ہمارا بلیو ہے کہ ہم یہ چیزیں موجود ہیں, ہمارا اللہ تعالیٰ پہ یقین ہے کہ ملائکہ موجود ہیں, تو انسان کا یقین ہو جاتا ہے کہ یہ فلاں بندے نے میرے پہ کوئی ایسا کوئی پڑھ دیا ہے جس کی وجہ سے میرے یہ مسئلے پیدا ہو گئے. ناظرین, بات ہم کر رہے ہیں جادو کی حقیقت کیا ہے, نفسیاتی مسائل کو جادو کیسے سمجھ لیا جاتا ہے. چیزیں آپس میں کچھ ڈیفائن کریں گے ہم اور کچھ ڈفرینشیٹ ہوگا معاملہ, کھل جائے گی بات. لیکن ابھی وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا, بریک کے بعد ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز.
वेलकम बैक नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं जादू और जिन्नात और हमारे साथ तशरीफ फरमा है हमारी बहुत ही मोहतरम शख्सियत और इंटरनेशनल फेम। आप इनको सुनते हैं, देखते हैं, इनकी बात बहुत सारे मसाइल ज़रा ख़ानदानों को आपने और सैकड़ों नहीं हज़ारों तक तादाद पहुँचती है। जनाब मोहम्मद इकबाल सल्फी साहब, सर ये फरमाइए कि जो जादू लोग करते हैं उसके लिए ये तो हुआ कि ये मौजूद है, इसके असरात हैं, ज़राए कौन कौन से लोग इसके लिए इख्तियार कर लेते हैं? जी देखिए जी, जादू जो है ये टोटल ही एक बातिल कुव्वत का नाम है जी और इसके असरात ये एक शैतानी फेल है खालस। और शैतान को अल्लाह ने इतनी ताकत दी है, खुद मोहलत दी है क़यामत तक के लिए। तो इसके मुख्तलिफ जादू के तरीके हर मुल्क के अंदर, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया ना कि ये हमारे माशी मसाइल हैं क्योंकि हमारे गरीब मुल्क हैं, ऐसा नहीं है। आप जिन्नात और जादू की जितनी हॉरर फिल्में देखते हैं वो आपको यूरोप वाले दिखाते हैं। ठीक है। हाँ। और मैं यूरोप में अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी अल्लाह ने मुझे मौका दिया है वहाँ रहने का, और वहाँ पर ये इससे ज़्यादा हैं। अच्छा जी। मसला ये है कि हम मुसलमान हैं, दावा ये करते हैं कि हमारे पास ईमान है। जी अब वो तो शैतानियत का काम है, शैतान कर रहा है, जी वो शैतान के रास्ते पे चल रहे हैं। जी। अब डाकू तो वहां आएगा जहां माल होगा। माल होगा, बेशक, बिल्कुल। तो इस हक की पहले तो ये देखना है कि ये जो आखिर जो ये मसाइल पैदा होता है, एक मसला पैदा होता है, एक बंदा अचानक उसका कारोबार बंद हो गया जी। बगैर किसी वजह के, अचानक उसके दुकान के कोने में जहां कोई चीज ही नहीं है वहां आग लग जाती है। जी ठीक। वो अकेला गले पे बैठा है लेकिन वो सारी सेल गायब हो रही है, कोई आना जाना नहीं कोई है, चोरी नहीं है, चोरी कोई डाका नहीं नहीं है। है। घर में ऐसी जगह आग लगती है कि जहां कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जी ठीक। रात को बच्चा सोया, बच्ची सोई है, कपड़े पहन के सोई है, सुबह उठी है कपड़े ही नहीं है, वो कहाँ चले गए? ख्वाब देखता है मुझे कुत्ते ने काटा, अब सोया तो अपने बेडरूम में है, जी तो चीख मार के जब उठता है तो बाकायदा कुत्ते के निशान होते हैं, कांटे के निशान होते हैं, खून निकल रहा ये वो होता है। मुशाहिदात हैं जो आपके सामने जो हम इसको कर आते रहे हैं हैं। आपके सामने। जी अब मसला यह है कि नफ्सियात, जी हम इसको देखेंगे नफ्सियात कुरान और हदीस क्या कहता है नफ्सियात को। आखिरी सपारा है, जी आखिरी सूरत है जी और आखिरी आयत है। जी। अल्लाज़ी युवस्विसु फी सुदूर नास मिनल जिन्नति वन्नास। वन्नास। अब जिन भी वसवसा डालता है, जी इंसान भी वसवसा डालता है। जी ठीक। आज हमारा बिलीव डेंगू पर तो हो गया, एक मच्छर पर तो हो गया, साइंस ने उसको बताया कि ये एक जी कांगो वायरस आ गया है, बड़ा शोर है, वो शोर है। उसका। लेकिन जिन जिसको हम देखेंगे कि इसके बारे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं। जी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों के नबी नहीं है, वो जिन्नों के भी हमारा सल्लल्लाहु का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आलमीन। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तालीमात साबित है कि जिन्नात तालीमात लेकर जाते हैं, कुरान से भी और अहादीस से भी। अच्छा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बारे में क्या फरमाते हैं? जी क्या उस वक्त समाजी मसाइल नहीं थे, जी माशरती मसाइल नहीं थे? हमारा एक्चुअल जो है बिलीव खत्म हो गया है, हमारा बिलीव हो गया है ज़ाहिर पे। जी ठीक। अमामा रज़ी अल्लाह तआला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े अच्छे हालात थे, अचानक बर्बाद हो गया सब कुछ, जी सुस्ती काहिली है, मकरूज हो गया हूं, सोना मट्टी बन गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुझे मैं चंद कलमे सिखाता हूं, जी। उसको पढ़ लिया करो, अल्लाह तेरे हालात संवार देगा। माशी तंग दस्ती है। तंग दस्ती है, उसमें सब कुछ उसने अर्ज की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुझे चंद अल्फाज बताता हूं, जी तुम उसको सुबह शाम पढ़ लिया करो। लफ्ज़ हैं, जी अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्म वल हुज़्न व अऊज़ु बिका मिनल अजद वल कसल व अऊज़ु बिका मिनल बुख़्ल वल जुब्न व अऊज़ु बिका मिन गलबतिद दैन व कहर रिजाल। सहाबी फरमाते हैं कि मैंने इसको चंद दिन पढ़ा और अल्लाह ने मेरे मामला ठीक कर लिया। सुभान अल्लाह। अब इसी पे वो जो आपने फरमाया कि जादू की क्या किस्में हैं, जी ये लफ्ज़ है, ये भी लफ्ज़ ही बोले किसके लिए? अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह,
میں تیری پناہ میں آیا سبحان اللہ. غم و حزن سے، سستی کاہلی سے، بزدلی سے، قرضے سے، جو بھی. اب یہ لفظ ہیں کس کو کہے جا رہے ہیں؟ اللہ کو. جی ٹھیک. اب جادو کیا ہے؟ جادو بھی مخاطب کرتا ہے، جادوگر وہ لفظ بتاتا ہے، ہزلیات بولتا ہے، منتر بولتا ہے، وہ شیطان کو مخاطب کرتا ہے. ہاں، دس از دا ڈفرنس. یہ ہے ڈفرنس. یہ فرق ہے کہ وہ اب وہ جادو ہے اور یہ اللہ کے التجا ہے، اللہ کے آگے دعا ہے. یہ فرق ہے. اب شیطان نے اپنے چیلوں کو کہہ رکھا ہے جی کہ جس نے مجھے جس نام سے بھی پکارا غیر اللہ سے، چاہے وہ کوئی نبی ولی کیوں نہ ہو، تو تم نے اس کی مدد کرنی ہے تاکہ اس کا اللہ کی طرف سے معاملہ کمزور ہو. یہ ہمارا عقیدے کے ساتھ تعلق ہے. اب جادو ہر چیز سے کیا جا سکتا ہے، اسلم تسلیم. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی قبروں پر کتبے نہ لگاؤ. قتل کا جادو قبر سے ہوتا ہے. قبر کی مٹی آپ کے کسی عزیز کی، وہ خبیث جو جادوگر ہے وہ کچھ ہزلیات پڑھتا ہے، کچھ منتر پڑھتا ہے، چاند کی ایک تاریخ ہوتی ہے. اچھا جی. اس میں میں وہ چیزوں کا نام نہیں لوں گا کیونکہ اس میں سارے وہ تو نہیں ہیں جو اثر لینے والے، کچھ سیکھنے والے بھی ہوں گے. ہاں 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 ہاں، صحیح صحیح. تو وہ میرے یا آپ کے کسی عزیز کی جس کے ساتھ میرا خونی تعلق ہے، رشتہ ہے، بلڈ ریلیشن ہے جہاں ہاں جی، اس قبر کی ایک چٹکی مٹی لے گا، اچھا جی. چاند کی ایک تاریخ ہوگی، اچھا جی. یہ جو قتل کا جادو ہے، اچھا جی. تو اس پر وہ عمل کرے گا. کچھ پڑھتا ہے اس کو. کچھ پڑھتا ہے، شیطان کو مخاطب کرتا ہے. وہ بندہ جو ہے وہ تھوڑا سا بیمار ہوتا ہے یا اسی وقت پھڑک کے مر جاتا ہے. جی ٹھیک. ٹھیک ہے. اب اگر میرا کتبہ لگا ہوگا میری والدہ کا یا میرے والد کا تو آسانی ہو جائے گی ڈھونڈنے میں کہ یہ سیلفی کی ماں کی قبر ہے، چلو مٹی لو تو اس کو اڑاؤ. اسلام یہاں ہمیں تحفظ دیتا ہے جی کہ کچھ نہ لکھو، اس کو گمنام رہنے، قبروں پر کتبے نہ لگا. کتبے نہ لگو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں سے اچھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بہت سی ایسی چیزیں بتائیں جی جس سے ہمیں ان سے بچنا. اب جس نے اس جادو سے بچنا ہے وہ چاند دیکھنے والی جو دعا ہے جی صرف وہ پڑھ لے تو اس پر ساری دنیا کے جادوگر لگے رہیں تو اس پر اثر نہیں ہوگا. سبحان اللہ. سیفٹی میئرز. یہ سیفٹی میئرز. صرف وہ دعا پڑھ لے چاند دیکھنے کی، جی ساری دنیا کے جادوگر اس پر جادو کریں نہیں ہوگا. یہ ہے سیفٹی. جی یہ کلام اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتائی ہوئی احادیث ہیں. جی جی. اب جادو کی حقیقت کو ماننا ہی ہماری عافیت ہے، اس میں کہ ہم اس کو مانیں گے تو اس کا مقابلہ کر سکیں گے. جی اگر ہم اس کو نہیں مانیں گے تو وہ موجود ہے، شیطان موجود ہے، اس کے پاس قوت ہے. جی وہ اس نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ اللہ مجھے تیری پروردگاری کی قسم ہے جی جی. کہ میں تجھ سے بڑا ڈر لگتا ہے لیکن تیرے بندوں کو میں اپنے ساتھ دوزخ میں لے جاؤں گا. صحیح. یہ یعنی اس نے وہاں سامنے کہا بھی، دھمکی بھی دی. دھمکی بھی دی، سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے میں آؤں گا، حملہ آور ہوں گا. سبحان یہ تو جادو کی بات ہم کرتے ساتھ ساتھ چکے. سر آپ تشریف فرمائیں زبیر صاحب. تو ایک تو یہ ہے کہ جادو ہے، سائنس تسلیم کرے یا نہ کرے، یعنی عقل انسانی جو ہے وہ، لیکن جو حقائق ہمارے پاس موجود ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اور جب ہم پڑھتے ہیں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق تو پوری تفصیلات آ جاتی ہے، گرہوں پر پھونکنے والیوں کی بات آ جاتی ہے. لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں. اچھا، کبھی ایسا اتفاق ہوا کہ کوئی ایسا کیس اسٹڈی میں آیا ہو کہ جو جادو کا ہو اور اس کو جو ہے وہ ماہر نفسیات اس طرح سے ڈیل کیے جا رہا ہو اور علاج نہ ہو رہا ہو؟ نہیں، وہ ایسے آتے ہیں کیسز، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ جب آپ اس کی ہسٹری لیتے ہیں پیشنٹ کی تو پیشنٹ کے ساتھ ظاہر ہے اس کی فیملی کی بھی ہسٹری لی جاتی ہے. اس سے مطلب ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ سائیکولوجیکل کیس ہے یا اس پہ کسی نے جادو کیا ہے. یعنی ہمارے جو ماہرین نفسیات ہیں تو ان کے لیے کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ انہیں یہ دونوں باتوں، ایک بات کا تو انہیں پتہ ہے نفسیاتی معاملات چیزیں بڑی امپورٹنٹ چیزیں، میں چاہ رہا ہوں ہمارے دیکھنے والوں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو آپ کے گروپ سے ہیں، ماہرین ہیں ہمارے. تو اگر انہیں یہ پتہ نہیں ہے یا اس کو تسلیم نہیں کرتے جادو کو، جو کہ ایک حقیقت ہے قرآن و سنت سے سلفی صاحب نے جیسے کہ ارشاد فرمایا، تو
وہ تو پھر اسی طرف لگے رہیں گے اور مسلسل وہی طریقہ علاج، اور اس کے نتیجے میں بہت سارا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں نے جیسے شروع میں عرض کیا تھا کہ 1-2% تو چانسز ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ سب لوگ مانتے ہیں جی کہ اثرات ہوتے ہیں، یہ کہ آپ کی یورپ میں بھی چلے جائیں، دوسرے کنٹریز میں چلے جائیں، وہ بھی مطلب اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ اس طرح کے اثرات ہوتے ہیں۔ جی موجود لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ جی ایک نفسیاتی طریقہ ہے، ایک سائنٹیفک طریقہ علاج ہے، جی ٹھیک اس میں بے شمار ٹیکنیکس ہیں، ٹولز ہیں جس کو استعمال کی جاتی ہیں، جی ٹھیک تو وہ کہیں نہ کہیں انسان کے ساتھ جب وہ پیشنٹ کا ریپو بلڈ ہو جاتی ہے، جی ایک لنک بن جاتا ہے، ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ آیا یہ سائیکولوجیکل پرابلم اس میں کتنے % ہے یا اس پہ کسی کا سایہ ہے۔ تو جب ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے نہیں یار یہ مطلب یہ دوسرا پیشنٹ ہے، تو پھر اس سے ہم بات بھی کر لیتے ہیں۔ اچھا اس میں ایک زبیر صاحب کبھی یہ ہو جاتا ہے کہ پیشنٹ آیا لیکن وہ لوگوں کو ٹریپ کر رہا تھا نہیں، لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے آسیب ہے یا کوئی اس طرح کی بات، تو کبھی اس کو بھی آپ نے پھر بتایا کہ نہیں اس کا مسئلہ یہ نہیں ہے؟ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ پیشنٹ کے ساتھ ایک سیشن نہیں ہوتا، جی جی مطلب ریپیٹڈلی پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے، وہ چھپا نہیں رہ سکتا، مطلب جو اس کی باتیں ہیں کوئی اسٹیج ایسی لازمی آتی ہے جب اس کی اصل بات سامنے آ جاتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اس وقت سامنے آتی ہے جب وہ مطلب ہم اس کے ساتھ چل پڑ جو وہ کہتا ہے ہم اس کی فیور کرتے ہیں، جی ٹھیک، ہم کہیں رکاوٹ نہیں بنتے کہ نہیں یار یہ کیوں کہہ رہا ہے، نہ کہیں نہیں ہمارے الفاظ میں۔ اچھا یہ بڑی قیمتی بات ہے کہ آپ اسے یہ لگتا ہے کہ یہ مجھے فالو کر رہے ہیں۔ جی جی بالکل، وہ ایک اسٹیج آتی ہے وہ بتا ہی دیتا ہے، اچھا ہاں مطلب وہ بتا دیتا ہے کہ اصل بات یہ ہے، یہ پرابلم ہے۔ بلکہ ایک میں نئی بات یہ کہوں گا کہ مطلب جو اپنی بیماری کا علاج بھی بیسیکلی خود ہی وہ سجیسٹ کر دیتا ہے اچھا کہ میرے مسئلے کا یہ حل ہے، ہم اس کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، جی ٹھیک۔ اس کے مطابق چلتے ہیں، اس کے ساتھ چلتے ہیں، تو اس سے بھی الحمدللہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ کبھی ایسا کوئی کرونک سلسلہ ہو گیا ہو یا آپ کے دائیں بائیں کی جس میں ہمیں یہ پتہ چلا ہو یا اس طرح کی بات سامنے آئی ہو کہ وہ تھا آسیب کا معاملہ؟ نہیں ایسے لوگ تو ہمارے یہاں موجود ہیں جو تسلیم نہیں کرتے، صحیح صحیح۔ تو ان کے لیے آپ کیا تجویز کرتے ہیں کہ وہ جو آپ کے گروپ کے دوست ہیں، سائنسی طرز فکر رکھتے ہیں، پیشنٹس کو جانتے ہیں، جدید علوم کے وہ یعنی بہت ان کے پاس ہے، لیکن اس طرف وہ تسلیم نہیں کرتے یا کہتے ہیں کہ یار یہ کچھ بھی نہیں ہوتا؟ ہمارے یہاں رواج نہیں عام طور پر، بعض بار لوگ کہتے ہیں یہ اس پر آسیب جادو، او یار یہ کچھ نہیں ہوتا، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، ایسے لوگوں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں، میں نے یہ جملے سنے اس طرح کے۔ صحیح صحیح۔ تو ان کے لیے آپ ان کے گروپ سے ہوتے ہوئے آپ ان کی نمائندگی کر رہے ہیں، تو انہیں تجویز کیا کرتے ہیں؟ اس کے دیکھیں نا، جب ہم ایز اے مسلم بات کرتے ہیں کہ انسان جتنا متقی پرہیزگار ہوگا یا ذکر اذکار سے اس کا تعلق ہوگا جی تو اس طرح کی چیزیں اس پہ اثر نہیں کرتی، جی ٹھیک، جیسے سرفی صاحب نے بات کی پہلے، تو ہم بھی ان کو یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ مطلب ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایسی بیماری دنیا میں نہیں ہے جس کا علاج ممکن نہیں ہے، سبحان اللہ، وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم اس تک نہیں پہنچ پائے ابھی تک، ٹھیک، لیکن علاج بہرحال اس کا موجود ہے، جی ٹھیک، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے میرے پاس اس کا علاج نہ ہو لیکن کسی نہ کسی کتاب، جیسے ہمارے سامنے قرآن مجید پڑھا ہوا ہے تو اس میں تو ہر چیز کا علاج موجود ہے، تو ہم ہو سکتا ہے کسی چیز کی تشریح صحیح نہ کر پائے ابھی تک، لیکن علاج بہرحال اس میں الحمدللہ سے موجود ہے۔ موجود ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ سب بات ہو رہی ہے کہ قرآن مجید میں ہر بیماری کا علاج اور شفا جو ہے وہ، یہ ایک جو تعلق ہمارے یہاں ہے، ابھی ہم آئیں گے کہ شریعت اسلامیہ جادو کے حوالے سے کیا کہتی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک چیز بڑی دیر سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، ہم کہتے ہیں یہ روحانیت کے لیے ہے، قرآن مجید ثواب کی کتاب ہے، اس کو پڑھ لیا جائے، تو اور اس کو خالصاً ہم مادی سمجھتے ہیں علاج کو اور اس طرح کے معاملات کو، تو قرآن مجید بطور شفا بالخصوص ان معاملات میں، اس پر آپ کیا فرماتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آخری سپارہ، جی آخری صورت ہے، جی آخری آیت ہے، جی الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ جی نفسیات میں سمجھتا ہوں وسوسات کو کہتے ہیں، جی ٹھیک، وسوسات کا آنا یہ نفسیات ہے، مختلف وساوس ہیں، آ رہے ہیں جی بندے کے ہاں اندر، اس کی طبیعت جو ہے وہ، اب یہ وسوسہ آنا جی مجھے آ رہے ہیں، آپ کو کیوں نہیں آ رہے؟ جی ٹھیک، 10 میں سے ایک کو آ رہا ہے، 9 بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کیوں نہیں آ رہا؟ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے فلاں چیز نظر آ رہی ہے، اچھا، یہ دیکھو، یہ دیکھیں میرے کپڑے پھٹ گئے، ہاں ادھر ہی بیٹھا ہوا مجلس کے اندر اس کے کپڑے پھٹ گئے، بیٹھا اس پر خون آ گیا، یہ مشاہدات ہیں نا؟ جی ٹھیک، اچھا، اب اس ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس کا سارا حل اس نے بتایا، اس کے اندر آخری 2 صورتوں کا شان نزول کیا ہے۔ جی دیکھیں، ایک ہے کسی چیز کو رد کر دینا بغیر کسی نہیں انج نہیں، بغیر دلیل کی، آپ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ جی
ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین سبحان اللہ جی. ولا یزید الظالمین الا خسارہ. جو اس پر بلیو یہ نہ رکھے وہ خسارے میں رہے گا، کیونکہ قرآن 4 شکایتیں کرے گا قیامت والے دن اللہ سے. یہی رکتے ہوئے ذرا قرآن مجید کی شکایات اور یہ جو اس کو بغیر دلیل کے رد کرنا ہے جی اس پر آپ سے بات جاری رہے گی انشاءاللہ. لیکن ابھی ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہے. ناظرین گفتگو جاری ہے، تھوڑا سا وقفہ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ انہی موضوعات پر ابھی بات آپ کے ساتھ مزید ہوگی. ایک چھوٹا سا بریک. ناظرین ویلکم بیک. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں جو ابھی لوگ ہمارے ساتھ شریک ہوئے، جادو اور جنات. ہم آج جان رہے ہیں کہ جادو کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، جنات ان کا تخلیق کیا جانا، اور شیطان جو ایک سمجھیے کہ سردار ہے شیاطین کا، اس کے اختیارات، معاملات، یہ ساری باتیں تفصیلات ہمارے سامنے آ رہی ہیں. یقیناً آپ دیکھ بھی رہے ہیں اور ذہن میں سوالات بھی اٹھ رہے ہیں. ساتھ ساتھ آپ کے بہت سارے سوالات کے لیے آپ کو موقع ملے گا انشاءاللہ العزیز آنے والے پروگرامز میں. ہمارا پتہ بھی آپ کے سامنے آ رہا ہے. تو بات ہو رہی تھی کہ قرآن مجید شفا ہے، اور یہ جسے ہم نے محض کتاب ثواب سمجھا ہے. چل صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید شفا ہے، اور اس کے اندر اس کو بغیر انہیں دلیل کے ایسے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو وہ مناسب رویہ نہیں اور علمی رویہ نہیں. بے شک بے شک. اب ان دونوں صورتوں کا شان نزول کیا ہے؟ جی معوذتین، جی ہاں، دونوں آخر اب صورتیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا، جی یہ اس کا شان نزول ہے. کوئی صورت 114 میں سے جی کوئی صورت 2 اکٹھی صورتیں نہیں اتری، یہ دونوں صورتیں اکٹھی اتری ہیں. جی ان کی 11 آیات ہیں، جی. ایک صورت کی 6 اور ایک کی 5. پانچ بالکل. اب صحیح حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ اثرات ہوئے چند گھڑیوں کے لیے. جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں تو 2 فرشتے آتے ہیں، ایک پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا اور ایک سر کی طرف. جی ایک کہنے لگا کیا ہوا اس بندے کو؟ جی وہ کہہ رہا ہے کہ اس بندے پر جادو ہوا ہے. کس نے کیا؟ اس نے بولا نبیل بن عاصم کی بیٹیوں نے. جی اللہ کے نبی جادو کو سن کے ایک دم ذرا چکرنے ہوئے. تو آپ نے پھر اس وقت دعا فرمائی. یہ یہودی تھے، یہ یہودیوں کی بیٹی جو عاصم تھا وہ یہودی تھا. جی ٹھیک. آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ جو کچھ ہے وہ ظاہر کر دے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ جاتی. جی آپ کو خواب میں دکھایا جاتا ہے جی ایک کنواں، ایک بندے کا بردن پہ اس طرح کا نام ہے، میرے ذہن میں ابھی نہیں آ رہا. جی جی اس کنویں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ وہاں پر جادو آپ پر ہوا. وہ وہاں پر کھجور کی چھال کے اندر آپ کے داڑھی کے بال باندھ کے کنگھی کے ساتھ اس کھجور کے اس کنویں کے اندر جو کہ ویران کنواں تھا، آپ نے فرمایا کہ اس اثرات سے عائشہ اس طرح وہ کنویں کا پانی ہو گیا جیسے گھلی ہوئی مہندی ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو بھیجا، پھر انہوں نے جا کر ان کو نکالا. جی ٹھیک. جیسے وہ آپ کے سامنے آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبرائیل آ گئے. اب سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام دم کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. جی بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد یہ 2 صورتیں آپ کو فرمائی گئیں. جی جب آپ نے ان کی تلاوت فرمائی تو 11 گرہیں، جیسے ایک ایک آیت پڑھتے گئے 11 گرہیں ہی بالوں کو لگی ہوئی تھی. 11 گرہیں تھی بالوں کو، اور 11 آیتیں اتری. ایک ایک آیت آپ پڑھتے گئے اور ایک ایک گرہ کھلتی گئی. جی اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھینک دیا جو بھی. جی اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جسمانی طور پر آپ پر اثرات ہوئے چاہے چند گھڑیوں کے لیے، لیکن بتانا یہ تھا، اس میں عقیدے کا بھی ایک بہت تعلق ہے کہ یہ من حیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہ جادو کے اثرات ہوئے یہ محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے ہوئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت پر
نہیں ہوئے. یعنی اس پر وہ ایک اعتراض کچھ لوگوں نے کیا کہ ان دنوں میں جو وحی نازل ہوئی جی جی اس کی حقیقت کیا ہے. کیا ہے تو یہ فرق پڑا. یہ فرق ہے. جی. اچھا بات اصل میں یہ ہے سمجھانے کی بھی یہی ہے, اللہ تعالیٰ کا اپنا اسلوب ہے سمجھانے کا. جب ہم اس میں غور کریں گے, اب یہاں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھی, آپ کو جسمانی طور پر ریلیف ملا. اچھا دوسری دلیل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بچھو نے کاٹا خود اپنے جسم کو, تو وہ یہ جسمانی بیماری ہوئی نا. جی جی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھی جی. اور نمک اور پانی منگوایا. جی. وہ آپ اس جگہ پر ڈالتے جا رہے ہیں اور ساتھ کہتے پہلے فرمایا اس پر لعنت ہو بچھو پر, اس کی فطرت ہے کاٹنا. یہ نہ نبی دیکھتا نہ عامی دیکھتا, اس نے کاٹا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمک منگوایا, پانی منگوا کر پھر اس پر فلق ناس پڑھتے گئے اور آپ کا وہ اثر ختم ہو گیا. اب یہ جسمانی تکلیف تھی, پڑھا قرآن, اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ کوئی بھی اس قسم کی بیماری چاہے وہ جسمانی ہے چاہے وہ جناتی ہے, اس کے لیے دوا اور دوا دونوں چیزیں لازمی ہیں. دعا بھی ہے اور دوا بھی ہے, یعنی کہ ڈاکٹر بھی ہے اور قرآن بھی ہے. جی سبحان اللہ. یہ ہے. اب اس کو سمجھنا یہ ہے. اب کچھ لوگ اگر دموں کے قائل ہیں تو وہ دموں پر ہی رہتے ہیں, اور کچھ لوگ ڈاکٹروں کے قائل ہیں تو وہ اس کو نہیں. یہ نہیں ہے. جتنے بھی پہلے ہمارے طبیب گزرے بڑے بڑے, ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ, یا جتنے بڑی, وہ سب ان دونوں چیزوں کے ماہر تھے. آج جو یہ معاملات اتنے وہ بگڑ گئے یورپ و ایشیا میں, پوری دنیا میں, آپ چائنا میں بھی چلے جائیں, دنیا میں کہیں چلے جائیں, یہ ہر چیز ہر قوم کے ساتھ ہے. جی یہ ایک انسانی مسئلہ ہے. جی ہم علاج کرتے ہیں, ہمارے پاس سکھ بھی آتے ہیں, جی ہندوؤں کا بھی علاج کرتے ہیں, عیسائیوں کا بھی علاج کرتے ہیں. اچھا جی. قرآن تاثیر رکھتا ہے, آپ جس پر دم کریں گے اللہ کے فضل سے اس کو شفا ہوگی. اچھا وہ آپ نے خیر مذاہب کے لوگوں کی بات کی جو اسے تسلیم نہیں بھی کرتے, جی اگر ان پر جو ہے وہ دم کرتے ہیں وہ شفا ہوتی ہے ان کے لیے. وہ کرتے ہیں الحمدللہ, ان کو شفا ہوتی ہے. دلیل اس کی یہ ہے کہ وہ جو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ والی حدیث ہے, میں وہی چاہ رہا تھا کہ آپ سے سنوں اس ریفرنس سے. جی ادھر ہم جا رہے ہیں, اب وہ گئے ہیں تو وہ مشرک تھا, ہاں وہ غیر مسلم تھا, سردار جو تھا, سردار جس کو بچھو نے یا سانپ نے کاٹا. تو جب انہوں نے آ کر کہا بھی تم میں سے کوئی ہے کوئی جو کوئی منتر پڑھنے والا, ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے, تو انہوں نے کہا بھی ہم ٹھیک ہے ہم منتر پڑھیں گے مگر ہم تم سے اجرت لیں گے. ٹھیک ہے, یہ تو ایک طویل میں اس میں وہ نقطہ جو ہے وہ اس کی بیان کروں. اچھا انہوں نے کیا پڑھا, انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور اپنا لباب لگا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے کاٹا تو آپ نے نمک بھی استعمال کیا, پانی بھی استعمال کیا اور فلق ناس بھی پڑھی. اب وہاں صحابی صرف اس کافر کے سورہ فاتحہ پڑھ کے صرف اپنا لباب لگاتا, وہ ٹھیک ہو گیا. وہی نا واپسی پر جب یہ واقعہ انہوں نے بتایا ہے, رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں کس نے بتایا بے شک کہ یہ دم ہے, بے شک سورہ فاتحہ جو ہے دم ہے, دم ہے. تو یہ جو اس کے اثرات ہیں یعنی ان میں. لیکن ہم آگے بڑھتے ہوئے میں چاہوں گا کہ جادو جو ہم سیکھتے ہیں ہمارے ہاں لوگ, ہم سے مراد اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے ہماری سوسائٹی اور اللہ تعالیٰ اس آگ سے ہمیں محفوظ رکھے. تو جو لوگ جادو سیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس پر عام طور پر لوگ کہتے نہیں کہ میں جادوگر ہوں, صحیح, کچھ اور ناموں سے کچھ اور طریقوں سے آنے والے پروگرامز میں انشاءاللہ اس پر بھی ہم نے بات کرنی ہے. تو شریعت حکم کیا دیتی ہے؟ دیکھیں جی جادو کفر ہے. جی وہ جو فرشتے ہیں لے کر جادو آئے ہیں, جی دیکھیں شر بھی اللہ ہی نے پیدا کیا, قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق, جی جو شر تو نے خلق کیا. خیر اور شر دونوں آزمائش کے لیے. اچھا یہاں پر جادو مطلق کفر ہے, جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں کافر ہو جاتے ہیں. اللہ, یہ آپ ذہن میں رکھیں. اچھا آپ یعنی یہ جملہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگ دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں. شریعت کے اندر کفر, جب آپ اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ سے مدد مانگیں گے, آپ نے اللہ کی الوہیت کا انکار کر دیا, آپ نے کلمے کا انکار کر دیا. اب وہ شیطان کو پکارے گا, کسی نام سے بھی پکارے, شیطان اپنے اوپر فرض کرتا, اپنے چیلوں کو کہتا ہے اس کی ہر حالت میں مدد کرنی ہے. اب ابو امامہ کو اللہ کے نبی نے وہ لفظ بتائے, اللہم انی اعوذ بک من الہم, میں یہ الفاظ ہیں. انہوں نے پڑھے, اللہ نے اس کے معاملے سیدھے کر دیے. اسی طرح جادوگر کو شیطان جادو سکھانے کے لیے
اس کو ایسے عمل کرواتا ہے جس سے اللہ کے رسول کی توہین ہو، قرآن کی توہین ہو، ان کے اتنا اس پر وہ، واللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک بندہ چلے میں تھا تو وہ بازاروں میں تھوکیں چاڑتا تھا، جہاں کسی کی تھوک پڑی، پاگل نہیں تھا وہ، صرف وہ اس نے آزمانے کے لیے کہ وہ کہیں تھوک پڑی ہوئی ہے تو ایسے کر کے جیسے آدمی تشہد کی طرح بیٹھتا ہے اس طرح بیٹھ کے ایسے زبان نکال کے وہ چاٹے. یعنی یہ تو یوں لگتا ہے کہ جیسے پہلے اس فرد کو جادو سکھلانے سے پہلے اس کو مکمل غلیظ بنایا جائے گا، کیونکہ شیطان کبھی پاکیزگی پر، اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وضو کر لو نا تو ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے آ جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم بستروں پہ جاؤ تو وضو کر کے جائے. سبحان اللہ، طہور شطر الایمان، سبحان اللہ. تو نصف ایمان. اب دیکھیں پھر آپ نے فرمایا کہ اپنے بستروں کو جھاڑو، اپنے بستروں کو جھاڑو، تم نہیں جانتے وہاں کون ہے، کون ہو سکتا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ ٹوائلٹ میں جاؤ جب تو دعا پڑھو. میرا تو آج بنا ٹوائلٹ، میں تو آج اس گھر میں شفٹ ہوا ہوں. تو آپ نے فرمایا جب بھی تم نے کسی اپنی حاجت کے لیے جانا ہے تو آپ نے کہنا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اسلم تسلم. پھر میں اسی پہ آتا ہوں، واللہ یہ اسلام جو ہے ہمیں اس چیز سے بچاتا ہے شیاطین سے کہ جو آنے والا بندہ دنیا میں ہے اس نے آنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سے ایک چیز روایت ہے اپنا ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نکاح کرتے یا کوئی جانور خریدتے، یہ ایک نقطے کی بات ہے، اللہ مجھے توفیق دے سمجھانے کی اور سمجھنے کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے پیشانی کے بال پکڑتے، حدیث میں ہے. یہ ایک نقطہ ہے یہ جو انشاءاللہ یہ ممکن ہے کہ آنے والے پروگرام انشاءاللہ تفصیل کے سارے تو وہ پکڑ کے وہ دعا پڑھتا ہے بیوی کے بال، اللہم انی اعوذ بک من شر ھذہ جبلتہ واعوذ بک من شر ھذہ جبلتہ. یعنی کہ صرف یہ بال پکڑ کر پہلے دن اگر یہ دعا پڑھ دی جائے، ہر مرد و زن، میرے جو اسیسمنٹ ہے، میری اپنی جو ایکسپیرینس ہے، اس میں ہر 4 میں سے 3 بندے کو اثرات ہیں جو آئے ہیں دنیا میں، جو دنیا میں آئے ہیں. صرف 3 بندے جن کے بارے میں قرآن نے اور ایک حدیث جس میں بارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. قرآن کہتا ہے کہ 2 بندے، ایک عیسیٰ علیہ السلام اور ایک ان کے والدہ، ان کو شیطان نے نہیں چھوا. شیطان سے مراد جن ہوتا ہے، شیطان جن. اور ایک عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہے کہ جس کی تمنا جنت کرتی ہے. سبحان اللہ، کہ اے اللہ مجھے یہ دے دو. ان کی بات کر رہا ہوں. باقی وہ بچہ جس کے ماں باپ نے جب اپنی شرعی ضرورت کے لیے وہ اکٹھے ہوتے ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے کہ جس نے یہ دعا پڑھ لی، جو بھی دنیا میں وہ آنے والا بچہ ہوگا یا بچی ہوگی، جب تک وہ دنیا میں رہے گا اس کو شیطان جن کبھی چھوئے گا نہیں، اثرات سے محفوظ رہے گا. اثرات میں معاملہ کتنا ہے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان وما رزقتنا. اب یہ دعا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کو پڑھو گے تو وہ پیچھے ہٹ جائے گا، تم نہیں پڑھو گے تو یہ ساتھ وتی کرے گا بلکہ سبقت لے جائے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اوپر تو میں نے پردے پہ پردہ ڈالا ہوا ہے. میری تو نسل کو بچا رہا ہے اسلام، میرے نطفے کو بچا رہا ہے اسلام شیطان سے. لیکن میری بدنصیبی ہے کہ میں نے اب دور ہیں، ہم اپنے دین سے دور ہوں میں، کیونکہ کندھے اچک دیتا ہوں. اب بتائیں اس سے زیادہ ہماری سلامتی کیا ہوگی؟ ابھی دنیا میں آنے سے پہلے اس سے تحفظ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتا دیا. سیفٹی میئرز ہیں، یہ دعائیں بڑی قیمتی ہیں، ان کو ہم چلا بھی رہے ہیں، ساتھ ساتھ ہمارے دوست کو اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ نے بھی جزا دے. پروگرام کے آخری بالکل ہم لمحات میں زبیر صاحب یہ فرمائیے کہ جو لوگ نفسیاتی عوامل اور اس طرح کے معاملات میں الجھ جاتے ہیں، ان کے لیے سیفٹی میئرز کیا ہو سکتے ہیں؟ ایک تو ہے کلیکٹیو رسپانسبلٹی آف دا سوسائٹی، تو وہ تو پھر انشاءاللہ کسی اور موقع پر انفرادی طور پر ایک انڈیویجول جو ہے وہ کیسے بچ سکتا ہے کہ پھر یہ نہ ہو کہ لگے کہ اس پر آسیب ہے یا جادو ہو گیا یا سایہ ہو گیا. اس کے لیے کچھ رہنمائی. اس میں سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی بات کی تھی، سیفی سے بھی بات کر رہے ہیں کہ انسان جتنے اپنے دین کے قریب ہوگا،
جتنا تقوی پہ کھڑا ہوگا، جتنا ذکر و اذکار میں مشغول رہے گا، جی اتنا ہی زیادہ وہ مطمئن رہے گا، سیٹسفائی رہے گا، وہ ان مسائل کا شکار ہی نہیں ہوگا، اگر ہم جنات اور جادو کے حوالے سے بات کریں. ٹھیک ہے. ہاں، اگر اس کے علاوہ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے تو اس کے لیے یقیناً جو ہمارے ٹولز ہیں میں نے بتایا تھا ہم استعمال کرتے ہیں، جس میں کاؤنسلنگ ہے، سائیکو تھراپی ہے، سائیکو انالیسز ہے، NLP ہے، اس کے ذریعے ہم آپ یہ بھی سجیسٹ کرتے ہیں پیرنٹس کو یا لواحقین کو یا عزیز و خارج کو کہ کوئی فرد، کوئی لڑکا لڑکی اس طرح کے عوامل میں ہے تو محض یہ نہ سمجھا جائے اور فوراً جو ہے وہ اس طرح کی یہ جو عملیات کرنے والے ہیں یا پھر اس طرح کے وہ بنگالی بابے بڑے بڑے پوسٹر اشتہارات جو ہے وہاں پر پہنچا جائے، بلکہ کسی ماہر فرد کے پاس، پڑھے لکھے آدمی کے پاس اس کو ظاہر ہے جو بندہ اس مسئلے کو سمجھتا ہے وہ اس کو بہتر گائیڈ کر سکتا ہے. جی بالکل. تو میں سمجھا جیسے ہم لوگوں نے مطلب ایز اے سائیکالوجسٹ ہم لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں، ہمارا نالج بھی ان بیماریوں کے حوالے سے بہت زیادہ ہوتا ہے عام لوگوں کی نسبت، تو ہم ان کو بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو کس طرح ماہرین جو ماہرین نفسیات ہیں آپ سجیسٹ کرتے ہیں ان کے لیے کہ وہ جادو، اس کی حقیقت اور اس طرح کے معاملات سے بھی واقف ہوں تاکہ وہ نالج تو بہرحال ہونا چاہیے، کیونکہ تاکہ وہ ڈفرینشیٹ کر سکے، پتہ چل سکے. بالکل ہونا چاہیے، کیونکہ جب ہم قرآن کی بات کرتے ہیں کہ اس میں جنات کا ذکر ہے، جادو کا ذکر ہے، اگر ہمیں اس کا نالج نہیں ہوگا ہم بات نہیں کر سکیں گے. بالکل ٹھیک. اور اس طرح کا کیس آتا ہے جس میں جنات یا جادو کا اثر ہے تو ہم اس کو بھی گائیڈ کر سکیں، اسے گائیڈ کیا جا سکتا ہے. یہ بڑی قیمتی بات آپ نے فرمائی. پروگرام کے بالکل آخری حصے میں ہم آپ سلف صاحب دعائیں بھی آپ نے فرمائی اور بہت ساری چیزیں آج ہمارے ناظرین تک پہنچی ہیں. بس آخر میں چاہوں گا کہ 1 2 4 جملوں میں آپ یہ فرما دیجئے کہ قرآن مجید میں ابھی جو اطمینان کی بات ہو رہی تھی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بے اطمینانی اور وساوس اور پریشانیاں بعض اوقات نفسیاتی معاملات میں ہم الجھ جاتے ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان ذکر الہی میں ہے. تو ذکر اذکار کی صورتوں میں ہم ان سے بچ سکتے ہیں، ان چیزوں سے بھی. بے شک. دیکھیں قل اعوذ برب الفلق، جی ٹھیک ہے، قرآن میں ایک آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، جب بھی کسی فرد کے لیے، جب بھی کسی کو، میں اس کی جو اپنی جو ہے سمجھ اس کے مطابق جو اللہ کا فضل سے ہے کہ جب تمہیں شیطان تنگ کرے، ٹھیک ہے، اب شیطان کو میں نے سمجھنا ہے. انشاءاللہ آئندہ کسی پروگرام میں کوشش کریں گے کہ شیطان کو سمجھنا ہم نے، اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر دی. ہاں جی، اگر وہ نہیں سمجھیں گے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اس کو میرے خالق نے، مالک نے کہا ہے کہ یہ عدو مبین ہے. جی بے شک. یہ آگے سے بھی آتا ہے، پیچھے سے بھی آتا ہے. جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے اندر اس طرح گردش کرتا ہے جیسے خون گردش خون کرتا سرایت. جی بالکل ہے نا، ایسی. تو جیسے کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. جب تمہیں شیطان تنگ کرے تو پھر کیا کرو؟ تم اللہ کی پناہ میں آؤ، وہی سمیع علیم ہے. سبحان اللہ. اب یہاں پر یہ تعویذات کو رد کر رہی ہے یہ آیت. قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تمہیں شیطان تنگ کرے تو تم کیا کرو؟ اللہ سے کہو کہ مجھے دعا کرو، اللہ کو، اللہ تعوذ پڑھو، اللہ سے، اللہ کی پناہ میں آؤ. تو یہ تو نہیں لکھا کہ مجھے گلے میں ڈال دو یا مجھے گھول کے پینا شروع کر دو، نہیں. یہ کہتا ہے کہ پھر تم وہی سمیع علیم ہے، انہو وہو السمیع العلیم. یہ جتنے بھی صبح شام کے اذکار ہیں، آخری جمعے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبح فجر کی نماز کے بعد 3 بار پڑھ لے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. کتنے چھوٹے لفظ ہیں. کوئی چیز زمین و آسمان میں نہیں جو تمہیں ضرر پہنچا سکے، اللہ کہ یہاں تک کہ یہ آپ کو فزیکلی ہارٹ اٹیک اس طرح کی کوئی بیماریوں سے بھی یہ آپ کو محفوظ رکھے گی، بشرطے کہ اس کو تم نے پڑھنا ہے صبح فجر کے بعد، اور فجر کو پڑھو گے تو مغرب تک تم اس کے حصار میں ہو. پھر تمہیں دوبارہ نیا حصار کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہ اس دعا کو ہاں یہ لکھ کر میں گلے میں ڈال لوں، یہ نہیں ہوگا. جس نے اس کو 3 بار پڑھا زمین و آسمان میں کوئی چیز اس کو ضرر نہیں پہنچا سکتی. سر صاحب بہت شکریہ، آپ نے اتنی خوبصورت گفتگو، اور جی نہیں چاہ رہا ابھی کہ ہم ختم کریں اس بات کو چلائیں، لیکن وقت سے کون کہے یار ذرا آہستہ، وقت تو پھر گزرتا ہے. بہت شکر گزار ہیں محترم محمد اقبال سلفی صاحب،
آپ تشریف لائے آج ہمارے پروگرام میں اور بہت ہی قیمتی معلومات ہمیں ملی ہیں. زبیر صاحب آپ بھی تشریف لائے اور ہم شکر گزار ہیں، آپ نے وقت دیا. ناظرین، ہمارے آج کی نشست کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. عدو مبین کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارا دشمن ہے، ہمارے خالق و مالک نے بتایا، اور یقیناً ہمیں اس بات کا پتہ چلا کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تنہا. ہم سے بہت طاقتور ہے، ہم سے زیادہ اس کو اختیارات دیے گئے ہیں، اور ہم اس کا مقابلہ کرنے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے اور ایک ہی صورت ہے، یہ جادو سے بچنے کے لیے جو کہ ایک حقیقت ہے، اور جنات شیاطین سے بچنے کے لیے کہ جن کا وجود ایک حقیقت ہے اور جو ضرر رسانی کا اختیار رکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں یہ تفویض کیا گیا ہے، دیا گیا ہے. تو ان سے بچنے کے لیے وہی راستہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جانا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ارشاد فرمایا تھا فَفِرُّوا مِنَ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ، اللہ سے ڈر لگتا ہے تو بھاگ جاؤ، لیکن پھر بھاگ کر اسی کی آغوش میں آ جاؤ. اللہ رب العزت ہمیں، ہمارے دوست احباب کو، عزیز و اقارب کو، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے مرد و زن کو، ہم سب کو، سننے دیکھنے والوں کو اور ہر فرد کو شیاطین سے محفوظ رکھے، جادو کے اثرات سے محفوظ رکھے، اور اللہ کرے کہ جو اس طرح کے معاملات میں ہمارے لوگ انوالو ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اعجاز احمد کو اجازت مرحمت فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.